उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, और बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है। यहीं से रास्ता निकलता है लोकसभा और केंद्रीय सत्ता का। अब उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव, कांग्रेस, बसपा ये अलग हैं, बीजेपी के मुकाबले हैं या अपोजिशन में हैं, और एक ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा भी बनाया है, उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपके एनालिसिस के हिसाब से, राजनीतिक अनुभव के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी को हराने में कौन सी पार्टी या गठबंधन सबसे ज्यादा जो है पावरफुल रहेगा और जिसको एक साथ आना चाहिए? देखिए, मैं जो अब समझा हूँ फिलहाल जो हालात हैं जी, वेस्टर्न यूपी में जी, जो कमांड थी वोटों की, जी, वो कॉम्बिनेशन चौधरी चरण सिंह ने डेवलप किया था। जी, वो जाट और मुसलमान का, जी, इन्होंने मुजफ्फरनगर फसाद में दंगा करा के, जी, और वो दंगा कराया इसीलिए था कि जाट और मुसलमान अलग हो जाएं। जी, जाट और मुसलमान नाम से और मजहब से तो अलग लगते हैं, लेकिन अपने कल्चर से, खाने पीने से, मिजाज से, जी, तबीयत से वो बिल्कुल एक हैं। जी, उनके घरों में दरारें पड़ गई, एक दूसरे को कत्ल गारत कर दिया। जी, लेकिन ये किसान आंदोलन जो चला, जी, ये खुशाइन बात ये हुई है कि वहाँ जाट जी, और मुसलमान जी, अब रिग्रेट कर रहा है कि हमने क्यों लड़ाई करी आपस में। जी, तो वेस्टर्न यूपी में जी, आज जो अजीत सिंह की पार्टी थी, जी, चौधरी चरण सिंह के जो फॉलोअर्स हैं, अखिलेश, जी, ये, और वेस्टर्न यूपी में कुछ जिलों में, जी, मिसाल के तौर पर सहारनपुर वगैरह में, जी, यहाँ कांग्रेस का थोड़ा असर ज्यादा है। जी, ये बैठ के संजीदगी से जी, पार्टी को जिताना मकसद नहीं है, मुल्क बचाना अगर इनके जहनों में आ जाए कि पहले मुल्क बचाना है जी, फिर पार्टी बनानी है, जी, तो ये अपनी एनालिसिस करें। जी, अपनी एनालिसिस करके मेजॉरिटी ऑफ दी सीट जो है जी, वो अजीत सिंह की पार्टी को दें, जी, कुछ सीटें कांग्रेस ले और कुछ सीटें जी, मुलायम सिंह की पार्टी ले। जी, जो ईस्टर्न यूपी है, जी, यहाँ पर मुलायम सिंह का असर बहुत ज्यादा है। जी, तो मेजर प्लेयर वो हो जी, और दूसरे प्लेयर पे कांग्रेस हो, जी, और जो अवध की चंद सीटें हैं, इलाके हैं जी, जहाँ आज भी पुराने कांग्रेसी मौजूद हैं, जी, वहाँ पर कांग्रेस को अपनी ज्यादा सीटें लड़े और दूसरे लोग कम सीटें लड़े। जी, अगर इस तरह से लड़ते हैं जी, तो बीजेपी जो इस वक्त माहौल है, जी। ये 40-50 सीटों पे निपट सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी की गोदी में मायावती बैठ गई तब उस स्टेज में? देखिए, ऐसा है कि मायावती के पास अब अपना वोट जो है वो सिर्फ जाटों को वोट रहेगा, जो कम्युनिटी है। जी, बाकियों पे तो डेंट लगा दिया है दूसरे लोगों ने, जी, और वहाँ एक दूसरी फोर्स नौजवानों की भी खड़ी हो गई है। जी, क्योंकि मैं मायावती के लिए इसे कहता हूँ कि मायावती के पास का विजन नहीं है सिवाय इसके कि मुझे हुकूमत करनी है। जी, अगर सिर्फ यही, अगर काशीराम होते जी, तो मसला हल हो जाता। वो एक विजनरी आदमी थे। जी। 5 राज्यों के जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हुई, और पांडिचेरी और एक असम में, 2 पांडिचेरी छोटा राज्य है और असम में जो है इनको सफलता मिली किसी तरह से। तो क्या इस जीत से विपक्षी एकता को मजबूती मिलेगी, बीजेपी डाउन होगी, और निकट भविष्य में शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश और स्टालिन और आपके उद्धव ठाकरे, तेजस्वी, लालू, ये सब एकजुट होकर 2024 की तैयारियां एक प्लेटफॉर्म पे अभी करना चाहिए, और किसके नेतृत्व में आप समझते हैं सब इकट्ठा हो सकते हैं? देखिए, अब ऐसा है कि मोदी साहब ने जी, जो इलेक्शन, जो सियासत का रुख है वो बदल दिया है। जी, अब हकीकत में भारतीय जनता पार्टी कोई चीज नहीं है। जी, अब जब इलेक्शन होता है तो कहते हैं मोदी वर्सेस, जी, यानी एक शख्स को प्रोजेक्ट कर दिया है, जी, ये आदमी है जिसको लीड करना है। जी, जैसे मैंने अक्सर कहा भी और आप गौर कीजिएगा जी,
کہ ہٹلر نے اپنے کو پروجیکٹ کیا تھا جی اور دھیرے دھیرے کر کے اس نے وہ ایسا ظالم پیدا ہوا کہ اس نے پوری دنیا ہلا کے رکھ دی. جی آج مودی صاحب کی وہی پوزیشن ہے. جی ہٹلر کی پارٹی کو آپ جانتے ہیں کیا تھی؟ کوئی جانتا ہے؟ جی ہٹلر سب جانتے ہیں. جی رفتہ رفتہ بی جے پی میں اب یہی ہو گیا ہے کہ مودی از دی اونلی ون. جی تو مودی صاحب جو ہیں اب سب یہ کہتے ہیں بھائی مودی آئے گا تو جتا دے گا. جی بھارتیہ جنتا پارٹی میں دگگج نیتا جو تھے جی وہ گھر بیٹھ گئے، کچھ بھاگ گئے. جی اب جسونت سنہا جی تھے، جی بہت امپورٹنٹ لیڈر تھے، چھوڑ کے چلے گئے. جی یہ کیا نام آپ کے مرلی منوہر جوشی اور یہ اڈوانی، یہ سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. جی راجناتھ سنگھ جو ہے ان کے پاس کوئی بیچارے کے پاس چارہ ہی نہیں رہا. جی وہ یوپی کے بہت بڑے نیتا تھے، بہت سمجھدار آدمی ہیں. جی تو اب جہاں پر جو لوگ چلا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں گجرات کے یہ دو بندھو ہیں جی اور چند ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی زمینی سطح نہیں ہے. جی دیکھیے اب لیڈرشپ انہوں نے پیدا کی تھی کانگریس میں راہل گاندھی کی. جی وہ سینسیبل بات کرتا ہے، جی وہ اکیلا آدمی ہے جو ان کو روز کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے. جی لیکن اب کانگریس کی جو پرابلم یہ ہے وہ زمین سے ہٹ چکی ہے. جی وہ سمجھتی ہے کہ ٹویٹر اور فیس بک جی اور پریس کانفرنس سے ہم جیت لیں گے، جی زمین پہ جانا چاہیے. جی راہل گاندھی کو بھی انہوں نے ایسی حالت میں لا کے کر دیا ہے کہ اس کو کہہ دیا کہ صاحب یہ تو بالکل پپو ہے اور بیوقوف ہے، فلاں ہے دھماکہ. جی نتیجہ سے وہ تو فیل ہو گئے. جی اس لیے ایک عورت ہے ممتا بنرجی، جی جس نے ان کو انہی کی زبان میں، کیونکہ یہ وہی زبان سمجھتے ہیں جو زبان یہ بولتے ہیں، وہ ممتا بنرجی اس کا جواب دیتی ہے. جی صاف صاف کہا میری لڑائی غنڈوں سے ہے. جی یہ نہیں کہا کہ پولیٹیکل لیڈر سے ہے، اس نے کہا غنڈوں سے ہے میری لڑائی. صحیح ہے. تو وہ یہ زبان سمجھتے ہیں. یہ جی میرا خیال یہ ہے کہ شرد پوار سب میں سینئر ہیں، ان کی سب عزت کرتے ہیں، جی اور سونیا گاندھی کی سب عزت کرتے ہیں. جی 4-5 لوگوں کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو گورننگ باڈی ہو، جی اور وہ گورننگ باڈی الیکشن کے بعد جی کسی کو سلیکٹ کرے. ابھی وہ گورننگ باڈی ہو. مثال کے طور پر جی 2004 میں جی سونیا گاندھی پرائم منسٹر وہ جیتی تھی. جی سب کہہ رہے تھے کہ یہ پرائم منسٹر بنے گی. وہ بہت سمجھدار لیڈی ہیں. جی ان کا بھائی اگر ہم جیتے تو پھر یہ آپ کو یاد ہے کہ اما بھارتی نے کہا تھا بال منڈا لیں گے، اور وہ بیچاری سوراج چلی گئی. جی وہ کہہ رہی تھی سنیاس لے لیں گے. جی وہ سمجھ گئی کہ یہ اٹلی اور یہ اس کی باتیں شروع ہو جائیں گی. جی انہوں نے بالکل ایک ایسے آدمی کو لے جا کے چھوڑا. منموہن سنگھ کو کہا آپ پرائم منسٹر رہے. جی اور منموہن سنگھ کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ وہ دنیا کے مانے جانے اکنامسٹ ہیں. ان کو ضرورت تھی کہ ملک کیسے اٹھایا جائے، کیسے ترقی کی جائے. جی اور وہ منموہن سنگھ کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا. نو بڈی واز تھنکنگ منموہن سنگھ himself doesn't know کہ he will be nominated as the prime minister. جی بالکل صحیح ہے. تو لیکن ان کی لیاقت نے ہندوستان کو وہ بوم دیا. جی ایسے ایسے قانون پاس ہوئے جو قانون جن کو اب تباہ کر دیا گیا. جی یعنی رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ جو ہے، جی رائٹ آف ایجوکیشن ہے، یہ ساری چیزیں انہی کے دور میں پاس ہوئی. جی لیکن آج کے دور میں اپوزیشن کو چاہیے کہ شخصیت کے بجائے جی آئیڈیالوجی کو پکڑیں. بہت صحیح، ایک دم صحیح بات ہے. جی اور آئیڈیالوجی پکڑنے کے لیے جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جی یعنی شرد پوار جی، جی آپ سمجھ لیجیے ان کے انڈر میں جگن نے بھی کام کے باپ نے بھی کام کیا، جی جی ممتا بنرجی نے بھی کیا ہے. جی اور یہ جتنے بھی پرانے جتنے لوگ ہیں جی وہ سب انہی کے اندر کام کیے ہوئے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ 5 الیکشن ہوئے. جی اب آسام میں جو آدمی چیف منسٹر بنا ہے جی وہ بھی کانگریسی ہے. جی وہ کانگریس سے چند مہینے پہلے سال پہلے گیا. جی ان کے پاس تو آدمی بھی نہیں ہے نا چلانے کے لیے. اور جو پانڈیچیری میں ہے وہ بھی کانگریسی ہے. جی اور بنگال میں انہوں نے اپنا حشر دیکھ لیا کہ کیا ہوا. لیکن بنگال میں ابھی ہارے نہیں ہیں، ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. جی بنگال کے منسٹروں کو جیل میں ڈال دیا. جی اور عدالتیں جو ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کس کیفیت کی پہنچ گئی. جی یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کچہری میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے ہو رہے ہیں اونچی عدالتوں میں. جی کیا آپ جیل میں رہیے
جی 7 سال پرانا کیس ہے، اس وقت سے آج تک آپ نے پکڑا نہیں، جی لیکن اب کا بند کر دیں گے۔ اور پھر اپنے 72 MLA کو جی سینٹر نے سیکیورٹی دی ہے، بائی سیکیورٹی، یعنی ہر آدمی پر 25,000 روپے روز خرچ ہو رہے ہیں۔ بتائیے، یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ جی ان کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ویکسین کے پیسے نہیں ہیں، جی ان کے پاس اسپتال بڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، جی لیکن اشتہار روز کروڑوں روپے کے دیے جاتے ہیں۔ جی تو جب یہ، وہی میں نے آپ سے پہلے جملے میں کہا تھا کہ جب جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، جی اگر کوئی سینسیبل آدمی ہوتا جی تو آپ سوچئے کہ جتنا پیسہ یہ اپنے گھر بنانے کے لیے یا پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، جو آدمی جی ایگزسٹنگ پارلیمنٹ کی عزت نہ کرتا ہو، جی جو آدمی ایگزسٹنگ پارلیمنٹ میں بحث نہ ہونے دیتا ہو، جی جو آدمی ایگزسٹنگ پارلیمنٹ میں بغیر بحث کے آپ بل پاس کرا لیتے ہو اپنی اکثریت کے اوپر، جی آپ کو نئی بلڈنگ کی ضرورت کیا تھی؟ جی 20,000 کروڑ روپیہ، اس میں تو 4 یا 5 ایمز بن جاتے، جی لیکن لوگ خاموش ہیں کیونکہ اس ملک کا مزاج ہے، جی ملک جو ہے یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی۔ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بادشاہ، کوئی رولر باہر سے آیا، اس نے قلعہ فتح کر لیا، ملک اس کا ہو گیا۔ جی تو بس یہ قلعہ فتح ہو گیا ہے دہلی کا، جی نتیجہ ہوا کہ سب آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ لیکن جب عوام اٹھے گی، جی اور میں تو یو پی الیکشن کے لیے، ابھی آپ نے ذکر کیا، جی یو پی الیکشن میں جی آج کا سین یہ ہے کہ یہ اپنی سیٹیں سب ہارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خود ان کے لوگوں میں کئی نے فون کیا مجھے جی کہ صاحب ہم تو گاؤں جانے میں ہماری مصیبت ہوئی، جائیں کہاں؟ جی لیکن ان کے پاس ابھی ایک فارمولہ ہے، جی اور وہ فارمولہ یہی ہے کہ مسلم دشمنی۔ جی یہ جو نفرت سے جھلسے ہوئے لوگ ہیں، سوچ ہے ان کی، جی یہ ابھی ایک آپ نے دیکھا کہ فیض آباد بارہ بنکی کی مسجد، میرا گاؤں وہیں پاس ہی میں ہے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، جی ایک مسجد پہ قبضہ کر لیا، اب لوگوں کو لنچ کر رہے ہیں۔ کل میں نے دیکھا کہ مراد آباد میں اخباری میں پڑھا، جی ایک آدمی کو گوشت کے نام پر گو رکشک کے کون نکلے اور جی ان کو مار دیا گیا، جی اور ملزم کون بنا؟ وہ آدمی جس کو مارا گیا ہے۔ جی جب ہنگامہ ہوا تو کہا ان کے نام بھی وارنٹ کی ایشو کر دیا۔ جی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی آنے والے الیکشن میں جی سے پہلے اب 7-8 مہینے رہ گئے ہیں، جی اس وقت مسلم کمیونٹی کو بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ جی میں آپ کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں جی کہ مسلم کمیونٹی جو ہے جی وہ بہت سی ایٹراسٹیز اس کے خلاف ہوں گی، جی نئی سینائیں اور نئے لوگ پیدا ہوں گے۔ ابھی ایک نکل پڑا ہے وہ بابا وہاں کا ہاپوڑ میں، جی وہ کہہ رہا کہ میں اسلام کو ختم کر کے پھینکوں گا۔ وہ ہے نرسمہانند، کون سرسوتی ہے کیا ہے؟ سرسوتی نرسمہانند۔ ہاں، اب وہ گالیاں بکتا پھر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں، یعنی مقدمہ سابق چیف منسٹر پہ لگ گیا مدھیہ پردیش کے کہ اس نے بدنام کیا ہے دیش کو، جی کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ کرونا جو ہے یہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ ہندوستان سے نکلی ہے، جی اس کے اوپر وہ ان کے اوپر وارنٹ ہو گیا ہے۔ جی اور جو آدمی پورے دنیا میں، اور یہ خبریں پوری دنیا میں چھپ رہی ہیں جو سرسوتی کر رہا ہے، جی یہ امریکہ میں بھی چھپ رہی ہیں، یورپ میں بھی چھپ رہی ہیں، انگلینڈ میں بھی چھپ رہی ہیں، آسٹریلیا میں بھی چھپ رہی ہیں، وہاں کے اخباروں میں چھپ رہی ہیں، جی جی لیکن اس سے دیش بدنام نہیں ہو رہا ہے، جی اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ جی جو ہمارے رسول کو، ہمارے پیغمبر کو جی گالیاں دے رہا ہو، جی اس پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ جی تو جب یہ ذہنیت آ جائے تو بتائیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پریڈکشن کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں کوئی جائز الیکشن ہوگا۔ 1947 سے غالباً جو ہے فلسطین اور اسرائیل کا جو ہے ٹسل چل رہا ہے، اور اس میں ایک طرفہ طور پہ دیکھا جائے کہ یو این او میں جو ہے ویٹو پاور ہونے کے ناطے اور ایک چھتر راج ہونے کے ناطے امریکہ اسرائیل کو ناجائز طریقے سے ہر طرح کی مدد کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں آپ جو ہے ایک سنجیدہ سانسد ہونے کے ناطے، انٹلیکچوئل ہونے کے ناطے، آپ جو ہے وشو سمودائے کو
کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ پرابلم کس طرح سے سالو ہو تاکہ نسپکش طریقے سے دونوں ملک آرام سے رہ سکیں؟ نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ مسئلہ کافی پرانا ہے، کیونکہ یہ سارا علاقہ جو تھا جی یہ سلطنت عثمانیہ کا تھا، جی اور اس وقت دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک برٹش امپائر تھی جی اور ایک سلطنت عثمانیہ کی۔ جی یہ ورلڈ وار میں فرسٹ میں یہ جرمنی اور جاپان کے ساتھ تھے، جی وہاں ہارنے کے بعد جی 1922 میں جی یہ علاقہ انگلینڈ کے پاس دیا گیا، جی اور وہاں ایک میمورنڈم ہوا کہ فلسطین، یہ علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جی اس کی دیکھ بھال کریں گے جب تک کہ یہ کوئی باقاعدہ ملک نہ بن جائے۔ جی تو وہ برطانیہ کے انڈر میں تھا۔ جی اس بیچ میں یہ جو آج جارڈن کے صدر ہیں جی اللہ، ان کے دادا، بلکہ یوں سمجھیے پردادا، جی وہ عبداللہ فرسٹ، وہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے جی یہاں مکے کے ہیڈ تھے، جی گورنر سمجھ لیجیے۔ جی انہوں نے جو لارنس آف عربیہ کہلاتے ہیں، جی وہ لارنس ایک بڑا جاسوس تھا جس نے بغاوت کرائی تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف، جی جی اور سعود خاندان کو لا کے بٹھالا گیا ان کو کمزور کرنے کے لیے، جی اور یہ 22 سے لے کر جی 48 تک، جی 15 مئی کو جی یہ فلسطین کی بنیاد رکھی گئی جی اور جارڈن ملک بنا، اس کے یہ صدر ہو گئے، جی پھر یہ بادشاہ بنا دیے گئے۔ جی تو یہ اس پورا خاندان جو ان کا ہے، جی یہ شروع سے یہودیوں کے ساتھ تھا، ٹھیک اور یہ جو ہنگامہ ہوا اس میں شریف مکہ بھی شامل تھے۔ جی اس میں بہت صرف ایک مقصد تھا جی کہ عثمانی سلطنت کو ختم کیسے کیا جائے۔ جی عثمانی سلطنت جو تھی جی اس سے انگریز یا یورپین یوں پریشان تھے جی کہ وہ کوئی ہندوستان کی طرف نہیں آئی تھی، جی یہ تو دور دور جا کے تجارت کر کے اپنے قبضہ کر کے اور وہاں کے لوگوں میں پھوٹ ڈال کے جی اور انڈائریکٹ حکومت کرتے تھے، جی لیکن جو عثمانی سلطنت تھی جی وہ باقاعدہ وہاں ان کی پریزنس ہوتی تھی، وہ باقاعدہ اپنی حکومت چلاتے تھے، جی اور وہ زیادہ تر یورپ میں پھیلا ہوا تھا، جی یہ پوری یورپ کا علاقہ ان کے پاس تھا جی اس کے علاوہ۔ جی تو یہ وہاں سے یہ سازش چلی۔ ابھی جو یہ سیز فائر ہوا ہے، جی دیکھیے اب ان کا اس میں جو یہودیوں کا مقصد ہے جی وہ مقصد ہے مسجد اقصیٰ پہ۔ جی مسجد اقصیٰ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ جانے کتنے پیغمبر کی زمین رہی ہے، جی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں سے اٹھائے گئے تھے، جی اور ہمارے رسول نے جو معراج پہ سفر کیا تھا اس کا دروازہ وہیں سے تھا، وہیں سے گئے تھے وہ۔ جی اور لوگوں نے جب پوچھا کہ بھئی آپ وہاں سے کیسے گئے تو انہوں نے پورا جغرافیہ وہاں کا بتا دیا، لوگوں نے پھر یقین کیا، نہیں تو یہ بھی ہو رہا تھا بھئی یہ وہاں کیسے پہنچ گئے۔ جی تو یہ طے ہوا تھا کہ یہاں تینوں مذہب کے لوگ رہیں گے، جی اور اسرائیل کو ایک علاقہ دے دیا گیا تھا۔ جی اب عرب ملکوں میں جو اس وقت کے انگریز کے دور کے جو بٹھائے ہوئے لوگ تھے، جی وہ ہمیشہ سے انگریزوں کی غلامی کی۔ جی اب امریکہ سپر پاور ہو گیا، جی اب اس کی غلامی میں لگ گئے، جی اور یہ دھیرے دھیرے یعنی گولان ہائٹ بھی قبضے سے نکل گیا، اور سب طرف اسرائیل کو۔ اب اسرائیل کو یہ تھا کہ یہ جو جراح علاقہ ہے جی یہ بالکل ملا ہوا ہے مسجد اقصیٰ سے۔ جی یہاں پر باقی جگہ تو انہوں نے زبردستی کالونیاں بنا لی ہیں، جی جو علاقہ فلسطین کے پاس ایسٹرن اس میں غازہ میں یا ویسٹ بینک میں تھے، سب جگہ آدمیوں کو مار مار کے غنڈوں کو بٹھا کے اور اسلحے کے ساتھ وہاں آدمی رکھتے ہیں، جی یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی یہاں رہے گا، جی اور اس کو باقاعدہ پورا اسلحہ دیا جاتا ہے، جی اور وہ اتنا دادا گیری غنڈہ گردی اور پکڑ دھکڑ کہ یا تو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جی یا پھر مار دیتے ہیں اسے۔ جی اس طرح سے انہوں نے نئی کالونیاں بنائی، اور
UN بار بار ریزولوشن پاس کرتا ہے، وہ ایک اسٹیمپ ہے، ڈیوٹی ہے. وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے UN جو ہے جہاں آپ بیٹھ کر دوسرے ملک پہ تبصرہ کریں. یہ اس لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا. یہ چودھری لوگوں نے یہ کیا کیونکہ ان کو یہ ڈر لگا کہ بھئی اب کوئی ایسی سلطنت نہ بن جائے جو بہت ہمارے قابو سے باہر ہو، اس لیے حصہ بانٹ کیا گیا تھا. اب یہ جو رشیا نے دیکھیے، یہ جو ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، یہ جو علاقہ ہے یہ انہوں نے ہڑپ لیا. فرانس نے لبنان لے لیا، لیبیا لے لیا، وہ سب وہ اپنا لے کے بیٹھ گئے. اور یہ سعودی عربیہ اور یہ علاقہ جو اب سعودی عربیہ کہلاتا ہے، یہ حجاز کا ایریا تھا، اور یہ سب لے کے یہ بیٹھ گئے. اور 5 یہ چودھری بیٹھ گئے. اب یہ 5 چودھری جو ہیں یہ کسی کو چلنے نہیں دیتے. اور ان کا مقصد جو ہے یہ اپنی چلانے کے لیے تو UN کے کسی ریزولوشن پہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. اس بار بھی یہی کیا انہوں نے کہ عین یعنی وہ آخری جمعہ تھا الوداع کا، آپ مسجد میں گھس کر، وہ بھی مسجد اقصی میں گھس کر آنسو گیس چھوڑی، لوگوں کو مارا. اس پہ ویسٹرن ورلڈ نہیں بولا کچھ. وہاں ایک طبقہ ہے جو غازہ کا جو علاقہ ہے وہ اس کو سب طرف سے گھیر لیا ہے، کیونکہ اور جتنے ہیں وہ تو سب بیچارے الگ ہو گئے، ہمت ہار گئے ہیں. لیکن وہ طبقہ 70-80 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کا جو ہے، 2.5-3 لاکھ لوگوں کا، وہ طبقہ جو ہے وہ لڑتا ہے، لیکن اس کے سارے راستے بند کر رکھے ہیں. ان کو توقع نہیں تھی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طریقے کو ایران ان کو خاموشی سے، اور قطر، کیونکہ قطر سے سعودی عربیہ کے تعلقات بھی اسی لیے ختم ہوئے تھے کیونکہ قطر ان کی مدد کرتا تھا. تو یہ جب سے کنگ سلمان انہوں نے بینڈ لگا دیا، ان کے جہازوں کو روک دیا، اور الزام یہ لگایا کہ آتنکوادیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ قطر کے جو تمیم ہیں، جو وہاں کے شیخ ہیں، امیر، وہ فلسطین کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں. تو وہ جائز بات کہتے ہیں، حق کے لیے ساتھ دے رہے ہیں. ان کو UAE نے اور بحرین نے، جو سعودی عربیہ کے جو سب چمچے ہیں، ان لوگوں نے ان کو وہاں سے الگ کر دیا. اب اس وقت لڑائی جو ہے وہ ترکی میں جو اب جو پوزیشن ترکی کی ہے، جو موجودہ ترکی کا حاکم ہے اردگان، وہ اپنی وہ پاور پھر لینا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب میرے ہی علاقہ تھا. تو ان کو خوف ترکی سے بھی ہے، اور دوسرا خوف ان کو ایران سے بھی ہے کہ کہیں ایران ہماری چودھری نہ ختم کر دے. اب ہوا یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ 2 حصوں میں بٹ گیا ہے. ایک ترکی، ایران، پاکستان، ملیشیا، ایران، یہ سب مل گئے ہیں، ایک طبقہ بن گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ OIC جو ہے اس کی چوتھراہٹ یہ کیوں کرتے ہیں. جارڈن میں جو عوام ہے وہ اتنے ہی بے چین تھی جتنے پورے اسلامک ورلڈ میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ہو، ویسٹرن ورلڈ میں چین تھے. وہاں انہوں نے اپنے بادشاہ کو یہ کہا کہ بھئی یا تو آپ ہماری قیادت کریں، نہیں تو ہم بارڈر کراس کریں گے. اب یہ بارڈر کراس کرنے کا مطلب یہ کہ وہ جارڈن ہی جوڑا ہوا ہے اور ادھر مصر کا جوڑا ہوا ہے کہ بھئی 2 جانب سے آپ اندر جا سکتے ہیں، نہیں تو کہیں سے جا نہیں سکتے. اسرائیل کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کے پاس اینٹی میزائل تو کوئی ہے نہیں، ہم جہاز اپنے جہاں مرضی ہوگی وہاں اڑائیں گے، کوئی مارنے والا تو ہے نہیں ہمیں، کیونکہ سب طرف سے راستے بند ہیں. ایک طرف سے مصر نے بند کر دیا ہے، کوئی ایڈ نہ جائے، ایک طرف سے جارڈن نے بند کر دیا ہے، ایک طرف اسرائیل خود ہے، تو وہ کدھر سے جائیں. تو اس لیے وہ اپنے بے مرضی سے بچوں کو مار رہا تھا، عورتوں کو مار رہا تھا، اسپتال ختم کر رہا تھا، اسکول بمبارڈ کر رہا تھا، پرائیویٹ پراپرٹیاں ختم کر رہا تھا، اور یہ سب خاموش تھے. اور بیڈن صاحب یہ بول رہے تھے کہ اسرائیل کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے، لیکن ان غزہ کے اور ان فلسطین کے لوگوں کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنی حفاظت کریں. اگر وہ اپنی حفاظت کریں
تو وہ جو ہے وہ آتنکوادی ہیں، وہ ٹیررسٹ ہے۔ بھائی یہ جیسے یو این او جو ہے ایک طرفہ دیکھا جائے پکشپات کرتا ہے اور اسرائیل کو جو ہے سیدھی مدد کرتا ہے امریکہ، اور اس کے سہیوگ میں جو ہے سعودی عرب جیسے کنٹریز جو ہیں وہ چمچہ گیری کرنے کے چکر میں، اپنی بادشاہت بچانے کے چکر میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو کیا ورتمان سمے میں یو این او کی پراسنگکتا ختم ہو گئی ہے، بے معنی ہے، یا پھر اس کو بڑھانا چاہیے اور دیشوں کو بھی اس کا ممبر بنانا چاہیے تاکہ بیلنس ہو سکے؟ وہ تو دیکھیے اس لیے ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یو این او کو استعمال کرتے ہیں۔ جی جب ان کو عراق پہ اٹیک کرنا تھا جی تو ریزولوشن پاس ہو گیا، جی جب ان کو افغانستان تباہ کرنا تھا جی تو استعمال ہو گیا، جی لیکن جہاں ان کا اپنا معاملہ ہے جی وہاں وہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ جی ہمیں یا دوسری قوموں کو جی جن کو انہیں تباہ کرنا ہے۔ جی اب سیکریٹری جنرل جو ہے اس نے تو بیان اسی وقت دے دیا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے جی کیونکہ وہاں پر جو معاملات ہیں، جی اب یہ 57 اسلامک کنٹریز جو ہیں جی اس میں سے 50 تو ہیں وہ ان کے غلام ہیں۔ جی اب دیکھیے نا کہ یمن میں جی بے تحاشا لاشیں روز اکٹھی ہو رہی ہیں، جی کوئی ذکر ہو رہا ہے اس کا کہیں؟ جی کیوں؟ کیونکہ سعودی عربیہ مار رہا ہے۔ تو یہ مسلم کنٹری اپنی جو ہے آپسی انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک اپنے ویکتیگت فائدے کے لیے اتنے زیادہ کنٹری ہونے کے بعد بھی جو ہے بدتر استھتی میں پہنچتے جا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں ہر جگہ۔ بالکل، یہ تو دیکھیے بہت زمانے سے شروع ہو گیا تھا۔ جی میں نے آپ سے بتایا نا کہ یہ سعودیہ کا جو یا یہ جو جارڈن کا کنگ ہے جی یا اس وقت جو اب دیکھیں نا مصر میں ایک موومنٹ چلا تھا اخوان مسلمین کا، جی اس کو کٹر پنتھی کہہ کے اس کو دبا دیا گیا، جی وہ ختم ہو گیا۔ جی اور پھر وہاں ایک انور السادات آئے، ان کو مار دیا گیا۔ جی پھر ابھی جب ڈاکٹر مرسی جیت گئے تھے جی تو ان کو ڈر لگا کہ بھئی اگر کیونکہ مصر کے پاس پاور بہت ہے، جی بھئی دنیا کے اسلامک ورلڈ میں جی 3 ہی 4 کنٹری ہیں جن کے پاس کچھ پاور ہے، جی یعنی ترکی کے پاس ہے، جی پاکستان کے پاس ہے، جی ایران کے پاس ہے اور مصر کے پاس۔ بالکل صحیح۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جن کی کوئی آج بھی ملٹری کی حیثیت ہے، جی لیکن ان 4 کنٹریوں میں ایران کو انہوں نے بائیکاٹ کرا رکھا ہے۔ جی ترکی سے وہ تھوڑے پریشان یہ ہو کہ وہ ناٹو کا ممبر بھی ہے، اسے جی ہڑکاتے رہتے ہیں کہ ناٹو سے نکلوائیں گے، فلاں کریں گے۔ جی اور پاکستان کی بہت دور بیٹھا ہے، لیکن ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ترکی نے کے جو پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے امیڈیٹلی جی ایران سے بھی بات کی، جی پاکستان سے بھی بات کی، جی اور یہ کہا کہ بھئی اگر آپ لوگ سب تیار ہیں جی تو ہمیں جارڈن کا اسپیس دے دیجئے۔ جی لیکن جارڈن کا ایئر اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ سیدھا اسرائیل کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، جی لیکن انقرہ سے تو نہیں ہو سکتا، یا تہران سے تو نہیں ہو سکتا، یا اسلام آباد سے تو نہیں ہو سکتا۔ جی تو اس وجہ سے یہ ڈر گئے اور بائیڈن نے اسی وقت پریشرائز کیا کہ بھئی آپ سمجھوتا کر لیں، جی اور بغیر کسی کنڈیشن کے اس آدمی نے جو 4 گھنٹے پہلے یہ بیان دیا تھا جی کہ ہم نہیں کریں گے جی اور ہم ان کو ماریں گے، اس کی وجہ سے آج یہ جو پوزیشن ہے ناہو کی، جی ناہو کی، جی وہ اپنے ملک میں کمزور ہو گئی ہے۔ جی یہ ہنگامہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو بھی الیکشن جیتنا تھا۔ جی اب دنیا میں یہ بھی تو دستور ہو گیا نا کہ اگر آپ کو الیکشن لڑنا ہے جی تو پھر آپ دیش بھکتی دکھائیے۔ جی ہم نے بھی دیکھا دیش بھکتی کا اثر جی کہ کشمیر وہاں پلوامہ میں جی وہ رزلٹ تھا جتانے کا، جی دیش بھکتی آ گئی تھی۔ جی تو یہ جو پرائم منسٹر نے اسرائیل پہ کیا تھا یہ بھی دیش بھکتی دکھانے کے لیے، جی لیکن وہ ایک دم سے جو سیز فائر کرنا پڑا جی ان کے الیکشن پہ بھی اب اس کا اثر پڑنے جا رہا ہے۔ جی اور وہ جیل بھی جائیں گے، ان کے اوپر بھرشٹاچار کے بہت ہاں وہ تو جب مقدمے پھر ہیں۔ بعد میں ہوگا، جی جی لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ بعض وقت الٹا پڑ جاتا ہے۔ ورلڈ وار میں جی انگلینڈ جیت گیا تھا سو کالڈ، جی لیکن ان کے پرائم منسٹر چرچل الیکشن ہار گئے تھے۔ جی
تو یہ کہیں ان کے ساتھ بھی نہ ہو، کیونکہ یہ جو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اب کہا یہ جا رہا مصر کر رہا ہے، جی مصر اگر کرنا چاہتا تو راستہ کب کا کھول دیتا، جی لیکن اب وہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ مصر کو دیے جائیں گے پیسے جی اور ایڈ۔ اب مصر جو ہے وہ سارا پیسہ امریکہ سعودی عربیہ سے ہی دلائے گا جی مصر کے نام سے جی کہ بھئی یہ قابو میں رہے، جی لیکن یہ سب چیزیں آؤٹ ہو چکی ہیں۔ جی بہرحال دعا کریے، وقت بہت خراب ہے دنیا کا بھی اور ہندوستان کا بھی۔ بہت بہت شکریہ ادیب بھائی، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔